बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपके सामने मसला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में आपके सामने असल मिलाद और हैयत मिलाद और कैफ़ियत मिलाद और उलमा के उसके ऊपर फतावाजात जो हैं उनका ज़िक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मैंने इसके ऊपर बहुत से उलमा जो हैं उनके फतावे आपके सामने और उनके अमल जो हैं वो पेश किए हैं। आज भी मैं इंशाअल्लाह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर अर्ज़ करता हूँ। एक और आलिम का फ़तवा आपके सामने पेश करता हूँ और ये आलिम जिनका ये फ़तवा आज मैं पेश कर रहा हूँ, जिनकी तहक़ीक़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मिस्र के एक आलिम हैं। इनका नाम उमर अब्दुल्ला अल कामिल है और इनकी एक किताब है अल इंसाफ़। ये अल्लामा अलवी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस तबके से इनका ताल्लुक़ है कि जो अरब उलमा जो हैं वो हमारे शुबा डालने वाले दोस्तों के जवाबात देते रहते हैं। तो अब्दुल्ला अल कामिल जो हैं ये अहले सुन्नत व जमात के आलिम हैं और बहुत मुहक्किक आलिम हैं। इनकी किताब अल इंसाफ़ के मैं पहले भी आपको डिफ़रेंट मुकाम पर हवाला जात दे चुका हूँ। इन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी इसी किताब अल इंसाफ़ के अंदर जो एक पूरा बाब लिखा है, उसमें से कुछ बातें वो हैं जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, तो वो बात तो उसमें से रिपीट होंगी, तो उस रेपिटेशन से मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ना हो और अल्लाह ताला की रहमत से मैं ज़्यादा रिपीट बातें करता भी नहीं हूँ कि ताकि वो दूसरी बात जो है वो कहने का वक़्त बच जाए। तो आज मैं अल्लामा उमर अब्दुल्ला अल कामिल जो है उनकी किताब अल इंसाफ़ से आपके सामने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ करता हूँ। वो कहते हैं अल इहतिफ़ाल बिल मौलिद, इस बाब का नाम है। आगे वो कहते हैं इन्ना मजलिस अल इहतिफ़ाल बिल मौलिद नबी मौलिद नबवी शरीफ क़ुरबतन मिनल क़ुरबात लिमा यहतवीही मिन सलातिल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्रिल्लाह व गैर ज़ालिक मिनल क़ुरबात, के मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल करना ये एक नेक काम है। वो इसलिए कि नबी करीम ये महफ़िल मिलाद है, इसमें क्या होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है। तो यकीनन ये बातें तो अल्लाह ताला के क़ुर्ब का वसीला हैं और ये काम नेक हैं। लिहाजा मिलाद जो है इसको गलत कहने का कोई माना नहीं है। आगे वो कहते हैं व इज़ा तफ़स्सहना मुहतवायातिल मौलिद सनजिदु अन्न जमीअन मिनल उमूरि अल मुस्तहब्बा शरअन वहिया मुजमलतुन फ़ीहा याती। वो कहते हैं कि जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातें की जाती हैं, जो उमूर खैर हैं, जब उनको हम तलाश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर वो सारी बातें मुस्तहब हैं इंडिविजुअली इतबार से। अब जब वो मिलाद की ये बातें कर चुके हैं तो इसके बाद अब वो मिलाद की तारीफ़ करने लगे हैं कि मिलाद की महफ़िल क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बाब बांधा है उसका नाम है अल इहतिफ़ाल बिल मौलिद। इसके अंदर मैं हल्के हल्के चंद इशारे भी दूँगा कि मिलाद की महफ़िल क्या है। सिर्फ़ खाने पीने का नाम नहीं है, सिर्फ़
ایک ہی طرز کی کوئی چیز کر لینا، نعتیں پڑھ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجموعہ ہے تمام کار خیر کا۔ اس میں پہلی بات وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قراءتہ ما تیسر من القرآن الکریم۔ پہلی بات جو محفل میلاد کی ہے وہ ہے کہ جہاں سے آسان ہو وہ قرآن کی تلاوت کریں، یعنی تلاوت قرآن کرنا یہ محفل میلاد کا پہلا پارٹ ہے۔ یہ باتیں میں بار بار وضاحت سے کرایا ہوں۔ سارا سال قرآن کی تلاوت کرنا اور محفل میلاد کی رات کو تلاوت کرنا، محفل میلاد میں ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت کرنا، تو یہ ہر طریقے سے جائز ہے۔ دوسری چیز ہے ذکر و شیء من شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا۔ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ انشاد شیء من المداح النبویہ، اور جو نشید ہے، اب نشید انہوں نے نعت کا لفظ تو نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نعت پڑھنا۔ اصل میں نشید جو لفظ ہوتا ہے، نشد، یہ کہتے ہیں گیت گانا، تو معنی اس کا یہ نکلا نبی کی شان کے گیت گانا، سبحان اللہ۔ اور جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی پڑھتے تھے اور حضور کے گیت بھی گاتے تھے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، کوئی اہل علم میں سے میری کریکشن کر سکتا ہے۔ میں جو معنی نشید کا لیتا ہوں وہ یہ ہے، نشید کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مائے پڑھنا، یعنی نعت پڑھنا، گیت گانا اور مائے پڑھنا۔ کیونکہ جو مائے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بڑے کمال کے مائے بعض اہل علم نے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ اہل علم میں نے اس لیے کہا کہ بعض نعت لکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، تو بس وہ قافیہ سے قافیہ ملاتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہوتا۔ ہاں سر ہو جاتی ہے، پڑھنے والے سر لگا لیتے ہیں، طرز لگا لیتے ہیں، لیکن پیغام نہیں ہوتا۔ لیکن کئی نعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر پیغام بھی ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور وہ قرآن و سنت سے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اشعار جو ہوتے ہیں، یہ کلام کے لکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ بات نشید کی آ گئی ہے، مائیوں کی بات آ گئی ہے، تو میں بھی آپ کو ایک مائیہ سنا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلے بیٹھا ہوتا ہوں یا سفر کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی میں اس مائیے کو گنگناتا رہتا ہوں۔ چونکہ اشعار پڑھنے کی، نعت پڑھنے کی مجھے پریکٹس نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ مائیہ پڑھنے میں کوئی غلط لفظ نہ کہہ دوں، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ مائیہ میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، یہ جو نشید ہے، کیونکہ نشید میلاد کا حصہ ہے، تو علامہ کامل نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے، تو وہ مائیہ یہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ بدلہ نے چھاں کی تھی، مجھے بدلہ نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ کیا بات ہے، غضب کر دیا کسی لکھنے والے نے۔ اصل میں مجھے اس مائیے سے محبت اس لیے ہے کہ یہ جن بزرگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، معلوم نہیں وہ ان کا ہے یا نہیں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، لیکن ایک بڑے بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، ایک ولی اللہ کا مائیہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے کہ بدلہ نے چھاں کی تھی، رب بھی من جاوے گا جدو سونے نے ہاں کی تھی۔ تو شیخ الکامل کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا بیان کرنا، حضور پر درود پڑھنا، اور انشاد شیء من المداح النبویہ، اور حضور کی شان کے گیت گانا، یہ ہے۔ اور الدعا، اور محفل کے آخر میں دعا کرنا، اور اطعام الطعام، اور جو موجود ہو سادگی کے ساتھ، یہ سادگی کا ترجمہ میں خود کر رہا ہوں، آخر میں حاضرین مجلس جو محفل ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احتفال بالمولد النبی ہیں، جو مجلس احتفال مولد النبی ہیں، جو محتویات ہیں مولد کے،
اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم میلاد کہتے ہیں. تو شیخ کامل کہتے ہیں کہ ان کو اگر ہم دیکھیں حاضیہ محتویات المولد غالباً ما انکار زیادہ علی ذالک مما یتنافی مع الشرع شریف ولا یختلف اثنان من الامت علی استحباب هذه المحتویات. یہی وہ چیزیں ہیں جو میلاد کے اندر ہوتی ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو جو خلاف شرع ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی امت میں ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو ان باتوں سے اختلاف کرے. تو یہ میلاد ہے. اب جہاں تک میلاد کے ان محتویات کا تعلق ہے، محتویات جو ہیں یعنی جو اس کے پارٹس ہیں، ان کا جو تعلق ہے قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کے شمائل بیان کرنا، آپ کی گیت گانا، نعتیں پڑھنا، دعا کرنا اور حاضرین جو ہیں ان کو کھانا کھلانا. ان میں سے سب سے زیادہ جس بات پر ہمارے شبہ ڈالنے والوں کو ہوتا ہے نا، اعتراض ہوتا ہے، جس بات پر سب سے زیادہ وہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے نا، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس کا ایک تو الزامی چھوٹا سا جواب ہے کہ سعودی عرب کا جو سالانہ دن ہوتا ہے جس کو عید مولد الوطنی کہتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہو اور جو کھانے وہاں ہوتے ہیں عید الوطنی کے اوپر، سعودی عرب کا انڈیپینڈنٹ ڈے جو ہوتا ہے 23 سپٹمبر کا جو ہوتا ہے، اس عید الوطنی کے اوپر جو کھانے ہوتے ہیں، اتنا کھانا پکتا ہے اور اتنا ضائع ہوتا ہے کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عید الوطنی کے اوپر جتنا کھانا پکایا جاتا ہے دنیا بھر میں، ایمبیسیوں کے اندر اور سعودی عرب کے ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر صحرا کے اندر، وہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا کسی غریب ملک کو دے دیا جائے تو اس کھانے کے اوپر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے وہ کئی ماہ تک غریبوں کا گزارا ہو جائے، ان کی روٹی بن جائے. مگر جب وہ عید الوطنی کے اوپر اتنا کھانا کھلایا جاتا ہے، اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اس کے اوپر سعودی عرب کا ایک عالم بھی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ عید الوطنی کہاں سے نکال لی تم نے؟ کیا یہ حضور نے کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی؟ حضرت عمر نے کی تھی؟ حضرت عثمان نے کی تھی؟ حضرت علی نے کی تھی؟ عید الوطنی کے اوپر تو ساری زبانیں خاموش ہوتی ہیں. اتنا کھانا بھی ہوتا ہے وہاں، فضول خرچیاں بھی، اس کو کوئی فضول خرچی بھی نہیں کہتا. اور جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، حضور کے ثنا کی جائے، دعا کی جائے، اور مہمان چونکہ بڑی دیر سے سن رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو پھر پورے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اس کے اوپر فتوے کی کتابیں لکھتے ہیں. باہر کے ملکوں سے گارنٹیں ملتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر فتویٰ لکھیں کہ یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ محفل کرنا جائز نہیں ہے، یہ مجلس کرنا جائز نہیں ہے. گارنٹیں ملتی ہیں، علماء کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، کروڑوں پاؤنڈ تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں پاؤنڈ کھانے پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بھی فتویٰ بھی نہیں آتا. اور جب میلاد کا کھانا ہوتا ہے جس کو شیخ الکامل کہہ رہے ہیں اطعام الطعام کے کھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو اتنے فتوے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابچے، تقریریں، تحریریں، کیسٹس اور پروگرام، اور باہر کے ملکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کہ اس کے خلاف کام کریں کہ یہ کھانا نہ ہو. اللہ اکبر. تو میلاد کا تو یہ مطلب ہے. تو شیخ الکامل کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولی اب یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں تو مجموعے کے اعتبار سے وہ کیسے ناجائز ہو سکتی ہیں. شیخ الکامل کے جو میلاد کے اوپر دلائل ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو کھانے کا اتنا مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر پچھلے دنوں میں میں نے بھی یہ کوٹ کیا تھا، آج چونکہ وہ بات آگی میں دوبارہ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ذکر خیر اور وہاں کھانا کھلانا، یہ بدعت ہے یا یہ جائز ہے؟ یہ حوالہ سن لیجیے اور نوٹ کیجیے اس کو. کتاب کا نام میں دکھا دیتا ہوں، اقتضاء الصراط المستقیم،
لکھنے والے بندے کا اوپر نام لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ المتوفا 728. تو یہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم. اس سے میں یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے جمع ہونا اور حضور کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ اس نے حضور جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہاں کھانا کھلانا، اس کے اوپر حافظ ابن تیمیہ کی یہ کوٹیشن وہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں الہدی الصالح فی الصلاۃ والاذکار، یہ اس باب کا نام ہے. کہتے ہیں کہ فروا ابو بکر الخلال فی کتاب الادب عن اسحاق بن منصور الکوسج. کہتے ہیں کہ ابو بکر خلال نے یہ بات کی اور امام اسحاق بن منصور الکوسج سے انہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ بات مکروہ ہے کہ ان یجتمع القوم یدعون اللہ ویرفعون ایدیہم، کہ لوگ، کیا یہ مکروہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں. پکارنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. قوم ہو اور اللہ کو پکارے. یہ حافظ ابن تیمیہ کا لفظ نہیں، میں یہ اضافہ کر رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اجتماعی طور پر ذکر کریں. اگر میرا معنی غلط ہے تو اس کو غلط کہہ کے رد کر دیں، لیکن یہ بات ضرور مان لیں کہ وہ کہتے ہیں این یجتمع القوم یدعون اللہ، اللہ کو پکارنے کے لیے لوگ جمع ہوں اور وہ جلسہ کریں، محفل کریں. وَيَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ قَالَ مَا أَكْرَهُ لِلْإِخْوَانِ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا وَلَا عَمْدٍ إِلَّا أَنْ يَكْسِرُوا. وقال اسحاق بن راہویہ قال احمد. وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کیا مکروہ ہے، اس میں تو کوئی مکروہ والی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے امام احمد بن حنبل نے دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ قاری و یدعون یصبحوا قال ارجعوا، وہ لوگ اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے رہیں اور اتنی لمبی دعائیں کریں کہ حتیٰ یصبحوا، حتیٰ کہ صبح ہو جائے، ساری رات گزر جائے. تو کہا قالوا ارجو اللہ یکون بہ بأسا، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لوگ اکٹھے ہوں، ذکر خدا کریں اور ساری رات گزار دیں اور اللہ کا ذکر کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. آگے وہ دوسری روایت حافظ ابن تیمیہ لائے ہیں کہ یہی بات ایک دوسری روایت میں آئی ہے کہ ابو سری الحربی نے یہ بات امام احمد بن حنبل سے پوچھی کہ ایو شیء احسن من ان یجتمع الناس یصلون ویذکرون اللہ ما انعم اللہ بہ علیہم کما قالت الانصار. لوگ رات کو محفل کریں، اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نعمت کی ہے. اور ساتھ امام احمد بن حنبل نے ایک اشارہ کر دیا جیسے انصار کیا کرتے تھے. اتنی بات کو میں ایک آدھے منٹ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا لوگ محفل کریں، رات کو اکٹھے ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں اور ساری رات گزر جائے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور وہ پھر آگے سے امام احمد بن حنبل نے دلیل نہیں دی لیکن دلیل کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں یہ جائز ہے کیونکہ انصار ایسا کیا کرتے تھے. اب امام احمد بن حنبل کی اس کتاب میں اس سے جو ابو بکر خلال کی ہے کتاب الادب جو ہے، اس کے اندر اس دلیل کا ذکر نہیں ہے اس مقام پر بقول حافظ ابن تیمیہ. لیکن حافظ ابن تیمیہ اب اس دلیل کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس دلیل کی طرف امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے نا، اشارہ کیا ہے، وہ تمہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدع اجتماع الانصار فی یوم الجمعہ وہذا اشارتی الی ما رواہ احمد. کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا امام احمد بن حنبل نے کہ جو روایت امام احمد بن حنبل نے خود بیان کی ہے، وہ یہ تھی کہ ان الانصار قبل قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے
کہ قالو لو، جو مدینہ منورہ کے اندر صحابہ آئے تھے، وہ رہتے تھے جو، انہوں نے کہا لو نظرنا یومن فاجتمعنا فیہ فذکرنا ھذا الامر الذی انعم اللہ بہ علینا. صحابہ نے یہ کہا کہ ہم ایک دن جو ہے نا اپنے اجتماع کے لیے مقرر کر لیں اور اس دن اکٹھے ہوا کریں. ہم مقرر کر لیں اجتماع کا دن، یعنی نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ رسول اللہ نے مقرر کیا، نہ خدا نے مقرر کیا، نہ مصطفیٰ نے مقرر کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم ایک دن مقرر کریں اور اس دن اجتماع کیا کریں. اور اجتماع میں کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. اب صحابہ سے مشورہ ہونے لگا کون سا دن مقرر کریں. فقالوا یوم السبت، کسی نے کہا ہفتے کا دن مقرر کر دیں. ثم قالوا لا نجا مع الیہود فی یومہم، انہوں نے کہا نہیں، یہ پھر خود یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سا دن مقرر کریں. تو انہوں نے کہا ہفتے کا دن نہیں، کیونکہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں، ہم نے مشابہت نہیں کرنی. انہوں نے کہا پھر قالوا فیوم الاحد، انہوں نے کہا اتوار کا دن مقرر کر لیں. قالوا لا نجا مع النصارى، انہوں نے کہا نہیں، وہ نصارہ کا فی یوم ان کا دن ہے. قالوا فیوم العروبہ وکانوا یسمون یوم الجمعہ یوم العروبہ، یہ جو جمعے کا دن ہے اس کا نام تھا پہلے عروبہ. تو وہ کہنے لگے ہم جمعے کے دن اکٹھے ہو جایا کریں. تو جمعے کے دن اکٹھے ہو کر کیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کیا یہ کریں کہ جمعے کے دن اکٹھے ہوں اور اللہ کی اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ہم اکٹھے ہو کر بیٹھا کریں یا نعمت کا شکر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. تو انہوں نے یہ دن آپس میں مقرر کر لیا جمعے کا دن. تو وہ اکٹھے ہونے لگے. اور وہ اکٹھے کہاں ہوتے؟ حافظ ابن تیمیہ کا کوٹ نوٹ کر لیں اقتداء صراط المستقیم سے. کھانا کیوں کھلاتے ہیں جی؟ کہتے ہیں فاجتمعوا فی بیت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، تو جگہ مقرر کر لی کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے ایک گھر مقرر کر لیں. پہلے دن مقرر کیا، پھر گھر مقرر کیا. دن مقرر کیا جمعہ کا اور گھر مقرر کیا حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کا. ان کا گھر کیوں مقرر کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اب اسد بن زرارہ کا گھر میں جمعے کے دن اکٹھے ہوئے کریں. فَذَبَحْتُ لَهُمْ شَاةً فَكَفَتْهُمْ، کیا کریں کہ ابو اسد بن زرارہ کے گھر میں جمع ہوں، ایک طرف ذکر کرنے والے بیٹھ جائیں، واہ، اور دوسری طرف کیا ہو، کچھ لوگ ان کے لنگر کا انتظام کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. لنگر پکانے والے، لانگری اور ذکر مصطفیٰ خدا کی نعمت کا شکر کرنے والے، اور یہ کمرے میں بیٹھ جاتے، ساری رات گزر جاتی اور ذکر مصطفیٰ کرتے، ذکر میلاد کرتے اور خدا کا شکر کرتے اور ذکر کرتے. شکر کس بات کا کرتے کہ یا اللہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر انعام فرمایا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی. اور دوسرے لانگری کیا کرتے؟ فَذَبَحْتُ لَهُمْ، وہ بکرا ذبح کرتے.